साल तक शोक मनाती थी, वो खुशबू नहीं लगाती थी, वो चूड़ी नहीं पहनती थी, वो इधर उधर कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कोई एतराज हो, जिससे खुदा नाराज हो। अब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। उनकी अम्मी जान, उनकी सास हजरत फातिमा उनको हुक्म दे रही थी एक मर्तबा देखी मुस्तफा जाने रहमत अभी चंद महीने के आमना की शिकम में, लेकिन बरकतें कैसी हैं, मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। हम उस मुस्तफा की आमद की खुशी क्यों नहीं मनाएंगे जिसकी खुशी अल्लाह की तरफ से हुक्म है, जिसकी खुशी मनाने का अल्लाह अकबर किताबों में लिखा है कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए नहीं। हजरत फातिमा अभी हजरत मोहतरम उनकी जो सास थी वो कहती बेटी कुएं से पानी लेके आओ। हजरत आमना जब कुएं के पास जाती हैं तो क्या देखती हैं, और से ऑटोमेटिक कुएं पे उनके लिए रास्ता छोड़ देती हैं, और वो पानी जो पहले डोल से खींचना पड़ता, रस्सियों से खींचना पड़ता था, हजरत आमना जैसे ही उस कुएं के करीब पहुंचती थी तो अब पानी खींचना नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिक कुएं के ऊपर आ जाया करता था, ऑटोमेटिक कुएं के ऊपर। ये मुस्तफा के कदमों की बरकतें हैं, मुस्तफा के मौजूदे हैं। मुस्तफा आए नहीं, बरकतें पहले ही आ गई, मुस्तफा आए नहीं, रहमतें पहले ही आ गई। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया तो होता क्या था कि जैसे ही मुस्तफा उनकी शिकम में आए थे तो वो खुद कहती है हजरत आमना हम सबकी माँ कि मैंने एक मर्तबा देखा कि मेरे सर से लेके कदम तक अचानक पूरे जिस्म में खुशबू आने लगी, पूरे जिस्म खुशबू से मौत तक। तो आपने सोचा कि मेरे शोहर का तो इंतकाल हो गया, मैंने खुशबू नहीं लगाई, खुशबू आ रही है, काम करती हूँ, लोग एतराज कर सकते हैं तो मैं नहा लेती हूँ, गुस्ल कर लेती हूँ। तो जैसे ही गुस्ल करने के लिए पानी अपने जिस्म पे डाला तो खुशबू मिटी नहीं बल्कि खुशबू और ज्यादा तेज हो गई। हजरात खुशबू और ज्यादा तेज हो गई, जैसा पानी डाल रही खुशबू बढ़ रही, जैसा पानी डाल रही खुशबू बढ़ रही। अब हजरात चक्कर में कि ये मामला क्या है, खुशबू मैंने लगाई थी, खुशबू आ कहां से रही। जब कुएं पे पहुंची जो औरतें आसपास थी वो भी चक्कर में कि खुशबू कहां से आ रही है, इनके तो शोहर का इंतकाल हो गया, खुशबू लगाती है। औरतों को तो एक बहाना मिलना चाहिए मजाक बनाने का। हजरात मोहतरम जैसी कुएं पे वो औरतें खड़ी थी, फौरन घर पे पहुंची, अपने शोहरों को इकट्ठा किया और कहा कि क्या मामला है, आमना के शोहर का इंतकाल हो गया और वो खुशबू लगा रही है, वो खुशबू लगा रही है। ये बात जब उड़ी मक्के में, ये बात उड़ते उड़ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंच गई जो काबे में तवाफ कर रहे थे। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप काबे के मुतवल्ली मक्के के सरदार हैं, आपका मर्तबा वाला बहुत है, हम आपकी कदर करते हैं, बताओ आपके घर में आपके बेटे का इंतकाल हो गया, क्या आपकी बहू का गम नहीं है? अल्लाह अकबर, शोहर का गम नहीं है? क्या हुआ कि आपकी बहू इतनी खुशबू लगा के आती है कि हमारे घर की औरतें कह रही हैं कि खुशबू इतनी होती है जैसे मुश्क से भी ज्यादा अच्छी खुशबू है, मुश्क से भी तेज खुशबू है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना कि मेरी घर की बहू खुशबू लगाती है, हजरात उस दिन सर झुक गया। सर झुकने के बाद फौरन घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी फातिमा को साथ लेते हैं, कामना के रूम में चलना है। कहा क्या बात है, क्या कुछ बात करनी है? आज तक काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का सर ऊंचा रहा है, आज आमना ने झुका दिया है, कुछ बात करनी है। फातिमा को साथ लिया, आमना के रूम में पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब कहा बेटी एक बात करनी है। उन्होंने पर्दा किया और कहा अब्बू जान बताइए क्या बात करनी है। कहा आज तक हमारा सर ऊंचा ही रहा है लेकिन आज नीचा। क्या अब्बू क्या हो गया, कैसे हो गया? कि हमारे काबे का मक्के का दस्तूर है जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है 1 साल तक कोई खुशबू नहीं लगती, आप खुशबू लगाती? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहती हैं अब्बू जान मैं का खुशबू लगाती। अब्दुल मुत्तलिब बोले अपने शोहर का गम तुम्हें नहीं, अब्दुल्ला का विसाल हो गया तुम्हें गम नहीं। अब रात इतनी बात को सुना आमना ने, हजरत आमना की आंखों से आंसू निकल गए। कि अब्बू जान क्या कहते हो, जिसके शोहर चला जाता है दुनिया से उसको ही पता होता है शोहर का मकाम और मर्तबा क्या है, शोहर के जाने का गम क्या है। मैं तो अब्दुल्ला के गम में सुबह भी रोती हूँ, शाम को भी रोती हूँ, दिन में भी रोती हूँ। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब बोलते जब गम है तो खुशबू कहाँ लगाती हूँ, खुशबू किस लिए लगाती, कहाँ लगाई? हजरात उसके बाद बोले कि हाँ। हजरात उसके बाद आमना बोली मैं खुशबू नहीं लगाती अब्बू जान, ये मेरे और दरमियान राज था, लेकिन अगर राज खुल ही रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बेटे की अमानत जो मेरे पल रही है, मेरे पेट में पल रही है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं जिस चीज को हाथ लगाती रही हूँ उस चीज में खुशबू पैदा हो जाती है। अल्लाहु अकबर में
تکیے کو ہاتھ لگاتی ہوں تکیوں میں دیکھی خوشبو آ رہی ہے، میں بستر کو ہاتھ لگا دیتی ہوں تو بستر میں خوشبو آ رہی ہے، میں دیوار پہ ہاتھ لگا دیتی ہوں تو دیوار خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آمنہ کہتی ہے اے ابو جان، یہ آپ کے بیٹے کی امانت، ایسی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے کہ میں جس راستے سے گزر جاتی ہوں وہ راستہ بھی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے بیٹے کی امانت کی برکتیں ہیں۔ کہا بیٹی اور کچھ؟ کہا اور بھی برکتیں ہوتی۔ کہا کیا؟ کہ جب راستے سے گزرتی ہوں شجر و حجر سے ایک آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ اللہ اکبر، چرند بولتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ سے آوازیں آتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے رسول کی ماں، تجھ پر بھی سلام ہو اور آنے والے محبوب پر بھی سلام ہو۔ یہ اللہ اکبر آوازیں آتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم کا بیٹی اور کچھ بھی بات ہوئی؟ کہاں اور بھی بات ہوئی کہ میں جس مکے کی پتھریلی زمین پر چڑھتی ہوں وہ پتھر کی نہیں رہتی بلکہ میرے لیے ریشم سے زیادہ موم ہو جاتی ہے۔ اس پتھر سے بھی آواز السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہا اور بھی کچھ بات؟ کہا یہ بات وہ ہے کہ میں گھر میں تھی، ایک پتھر میرے ہاتھ میں آیا، میں نے سوچا باہر پھینک دوں، میں نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا میرے لیے موم ہو گیا۔ اس میں سے ایک آواز آتی ہے، آپ نے سوچا کہ یہ پتھر موم ہو گیا ہاتھ میں لیتے ہی؟ تو آواز آتی ہے پتھر میں سے، آمنہ ابھی تو یہ پتھر موم ہوا ہے، جس دن تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ اس خاندان گیتی پر جب آ جائے گا تو آج ایک پتھر کو موم کیا ہے، اس کی محبت سے، اس کے کردار سے ساری دنیا موم ہو جائے گی، ساری دنیا موم ہو جائے گی۔ وہ بیٹا تشریف لائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آپ جانتے ہیں یہ برکتیں ہوتی رہی ہے۔ آخر وہ دن جو ابھی صبح آ رہی ہے وہ دن آ گیا جس دن محبوب پروردگار تشریف لانے والے۔ اللہ نے سب کی ڈیوٹی کو بدل دیا۔ کیسی ڈیوٹی؟ کیسی ڈیوٹی؟ اے جبرائیل، آج تمہارا کام سدرۃ المنتہا پہ نہیں ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے، زمین پہ جاؤ استقبال کرو۔ اے میکائیل، میرا محبوب آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو۔ اے اسرافیل، آج محبوب آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اے اسرائیل، آج میرا محبوب آ رہا ہے، استقبال کرو۔ حضرات تمام فرشتوں نے سنا، چپ رہے، لیکن حضرت اسرائیل نے جب سنا، اللہ نے حضرت اسرائیل سے کہا جاؤ زمین پر میرا محبوب آ رہا ہے۔ حضرت اسرائیل بولے اللہ یہ جو میکائیل، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، ان کے کام تو کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن میرے کو جو تم نے کام سونپا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، مجھے دن بھر میں بہت کام نپٹانے پڑتے ہیں۔ کہ کیا؟ میں کسی بیٹے کی روح نکلتا ہوں، کسی بیٹی کی روح نکلتا ہوں، کسی بیوی کی روح نکلتا ہوں، کسی کے باپ کی، کسی کے دادا کی، کسی کے پردادا کی، کسی کی اللہ اکبر کس کی روح نکالتا ہوں، مجھے تو لاکھوں روح روز نکالنی پڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سائلنٹ، خاموش خاموش۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل جب تو بیٹے کی روح نکالے گا گھر والے روئیں گے، بیوی کی روح نکالے گا شوہر روئے گا، شوہر کی نکالے گا بیوی روئے گی، لیکن آج اپنا کام بند کر دے، آج اپنا کام بند کر دے، اس لیے کہ بیٹے کی روح نکالی جائے گی تو پریوار روئے گا، بیوی کی روح نکالی جائے گی پریوار روئے گا، دادا کی روح نکالی جائے گی پوتا پوتی روئیں گے، سماج اور رشتہ دار روئے گا۔ اے اسرائیل، آج محبوب آ رہا ہے، آج رلانے کا دن نہیں ہے، دنیا کو ہنسانے کا دن ہے، آج دنیا کو ہنسانے کا دن ہے۔ آج سارے محبوب کر دو، آج میرے محبوب کا استقبال کرو۔ آئے ہائے، اللہ رب العزت کا کرم تو دیکھو، اللہ نے نبیوں کو حکم دے دیا، اے آدم اپنی قبروں سے اٹھو، میرے محبوب کا استقبال کرو۔ اے شیش اپنی قبروں سے اٹھو، میرے محبوب کا استقبال کرو۔ تمام نبی اپنی قبروں سے اٹھو، میرے محبوب کا استقبال کرو۔ حوران جنت آج جنت میں نہیں زمین پہ جاؤ، میرے محبوب کا استقبال کرو۔ آج چاند سورج آسمان پہ نہیں، نیچے اتر جاؤ، آمنہ کے آنگن تک پہنچ جاؤ، میرے محبوب کا استقبال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 12 ربیع النور جو صبح آ رہی ہے، چاند نیچے، سورج نیچے، حوران جنت نیچے، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل نیچے، حوران بہشت نیچے، زمین بولی یا اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے،
زمین اور دن اور چاند سورج حضرات جو تھا زمین اور دن تھا، دن بولا کہ اللہ تیرے محبوب کو مجھ میں بھیج دینا تاکہ میری قسمت جاگ جائے، رات بولی میرے تیرے محبوب کو مجھ میں بھیج دینا تاکہ میری قسمت جاگ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے، مایوس کسی کو نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس وقت بھیجا جائے گا کہ رات جا رہی ہوگی صبح آ رہی ہوگی۔ اس وقت 12 ربیع النور کو ایسے مقدس وقت میں اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوہ نے کہا میرے لیے آ گیا، یتیم نے کہا میرے لیے آ گیا، محتاج نے کہا میرے لیے آ گیا، عورت نے کہا میرے لیے آ گیا، بے کس نے کہا میرے لیے آ گیا، بے بس نے کہا میرے لیے آ گیا، بے سہارا نے کہا میرے لیے، حاکم نے کہا میرے لیے، محکوم نے کہا میرے لیے، ادنا نے کہا میرے لیے، اعلیٰ نے کہا میرے لیے آ گیا، غلام نے کہا میرے لیے آ گیا، آقا نے کہا میرے لیے آ گیا، مقتدی نے کہا میرے لیے آ گیا، امام نے کہا میرے لیے آ گیا۔ لیکن رب نے فرمایا یہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کلا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں نکالا۔ حضرات اس وقت اللہ کا آیا کہ سب کو رحمت مل گئی، سب کو برکت مل گئی، سب کو عزت مل گئی، سب کو مقام مل گئی، سب کو مرتبے مل گئے۔ جب حضور پیدا ہوا، جب حضور پیدا ہوا، جب حضور پیدا ہوا، حضرات بہت سی جگہ رات کے 2 بجے جلسے شروع ہوں گے، آپ کو پتا ہے؟ آپ تو سوچ رہے ہو کب نپٹے کب بستر پکڑیں۔ آج بھاگنے کی رات نہیں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی درود پڑھو گے۔ میں چھتیس گڑھ 15 دن الحمدللہ آپ کی دعا سے میں پروگرام تھا محرم میں، محرم سے ہی وہاں اعلان شروع ہو گئے تھے، یہاں سے 1500 کلومیٹر دور ہے چھتیس گڑھ، اعلان شروع ہو گئے تھے کہ روز اتنے مرتبہ سرکار پر درود و سلام بھیجنا ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ تک، اور جو اس درود میں آگے نکل جائے گا اسے عمرے کا ٹکٹ فری میں دیا جائے گا۔ کتنا درود پڑھا ہے آپ نے یہ بتاؤ؟ ربیع الاول سے آج تک کتنا درود پڑھا ہے؟ کتنا پڑھا ہے بتاؤ؟ تم تو مستی مار رہے ہو اور مکھی مار رہے ہو۔ یہاں صرف نعرے لگا دیے، یا رسول اللہ، ہم تو رسول والے، ہم تو وہ والے، ہم تو وہ والے، ہم تو وہ والے، اور بالکل اندر سے خالی۔ برا ماننے کی بات نہیں میرے پیاروں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمیں مقام ملا، ہمیں مرتبے ملے ہیں، ہمیں عزتیں ملی ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم عرض کرتے ہیں اللہ ہمارا حال دیکھ۔ اوپر سے آواز آتی اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ آج کہتے ہو ظالم حکمراں بیٹھ گئے، ظالم حاکم بیٹھ گئے۔ ارے اللہ نے تو فرما دیا قرآن میں 1450 سال پہلے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غالب مقدم اعلیٰ تم رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ ہم تو اعلیٰ کے پستی میں جا رہے ہیں، ہم تو کھڈے میں ہیں، اس کا مطلب ابھی ہم مومن نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ آپ پکے سچے مومن بنیے، تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آج کوئی مصیبت میں پھنسا ہے، پریشانی میں پھنسا ہے، تم نے دنیا کے دروازے پہ جا کے تو دیکھ لیا یارو، دنیا کے دروازے پہ بھیک مانگ کے دیکھ لیا، آج سامنا کے لال کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھ۔ دنیا کے سیٹوں سے مانگو گے تو وہ ناراض ہوں گے، دنیا کے سیٹوں کے پاس تو مرتبہ جاؤ گے تو وہ دروازے بند کر لیں گے، لیکن آج مصطفیٰ کے صدقے میں باغور کی مسجدوں کو بھر دو اور اللہ سے مانگو۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ مانگو۔ دنیا سے مانگو گے جتنا مانگو گے ناراض ہوگی، اور اللہ سے جتنا مانگو گے وہ راضی رہے گا، جتنا مانگو گے وہ راضی رہے گا۔ محبوب کے صدقے میں آج مانگو، آنکھوں سے آنسو ٹپکا لو۔ حضرات آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، آج کا دن سب کو ملا تھا، یتیموں کا آسرا مل گیا تھا، بیواؤں کو سہارا مل گیا تھا، تو ہمیں کیا نہیں ملا گا؟ آج کا دن اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر پہ جا کے سوئے نہیں، مصلی بچھا دے۔ اگر وہ اپنی ساس سے، شوہر سے، بچوں سے، کسی سے بھی پریشان ہے تو اللہ اکبر ان سے میں گزارش کروں گا کہ مصلی کعبے کی طرف
طرف بٹھا دے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں، اس دامن میں نہ اتنی نمازیں ہیں، نہ اتنے روزے ہیں، نہ اتنے قرآن ہے، نہ اتنی تلاوت ہے، لیکن آج کی رات تیرے محبوب کی آمد کی رات ہے یا اللہ، آج کی رات ہر ایک کو نوازا گیا تھا، ہر ایک کی جھولی بھری گئی تھی یا اللہ، آج کی رات آمنہ کے لال کے صدقے میں میرے دامن کو بھی بھر دے، تو اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے دامنوں کو بھرتا ہوتا ہوگا۔ لیکن مانگو تو صحیح، تمہیں تو فری میں مل جائے۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں مولانا یہ پریشانی چل رہی ہے، ہم نے کہی وظیفہ یہ والا پڑھ لیا لیکن 30 منٹ لگن گے، تو بولے مولانا کوئی ریڈی میڈ ہی بتا دو۔ عورتوں کے فون آتے ہیں، ہم نے کہا کہ نماز پڑھ لو 5 ٹائم کی اور یہ وظیفہ پڑھ لو، نہیں مولانا کوئی ریڈی میڈ تعویذ ہی دے دو۔ تو یہ تو تعویذوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی چھینک بھی آ گئی عورتوں کے گھر میں تو ننند نے کرا دیا، ساس نے کرا دیا، بہو نے کرا دیا، یہ آرانے کرانے میں رہ گئی اور تم ریڈی میڈ وظائف کے چکروں میں رہ گئے۔ میرے پیارو اللہ اکبر، کچھ محنت آپ بھی کرو۔ جب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ 15 پارے میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رات کے وقت اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، اللہ نے سب کچھ انہیں عطا کر دیا ہے اور جو ان کے صدقے میں مانگے گا اسے بھی ملے گا، لیکن اللہ میرے اور آپ کے لیے درس اور عبرت کر رہا ہے، محبوب کو اٹھا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب رات کے وقت آپ اٹھو گے، نماز تہجد ادا کرو گے تو ہم تمہیں مقام محمود عطا کر دیں گے۔ تو اب کا محبوب تہجد کے وقت اٹھے تو اسے مقام محمود مل جائے، جبکہ ان کو سب کچھ ملا ہوا۔ اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے درس کہ جب ادھر مقام محمود تہجد سے مل رہا ہے تو ہمیں تہجد سے کیا نہیں ملے گا، ہمیں تہجد سے۔ لیکن تہجد اسی کی قبول ہے جو فجر پڑے گا، تو فجر میں 2.5 کنٹل کی لاش کی طرح پڑا ہے، وہ تہجد کیا پڑے گا؟ جس کا رات میں جس کا رات 3 بجے ہوتی ہے، جس کی رات 3 بجے سوتے ہیں، ہم مچھروں سے کٹواتے رہتے ہیں ناجائز محبتوں میں، کام کیا میں فالتو، ہم میں کتنے برا مت ماننا، آپ کو کوئی میں حقیر حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہوں اسلامی بھائیو، آپ سب میرے بڑے ہیں، میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اتنے میں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز ادا کرتے، چند لوگ ہوں گے صرف 100 میں سے 5 یا 10، باقی کون ادا کرتا ہے؟ تو چلو نماز چھوڑی تو تمہیں ملا کیا؟ کتنے لوگ ہیں یہاں MBBS ڈاکٹر بیٹھے مجھے بتاؤ، MBBS ڈاکٹر ہے کوئی آپ؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو دنیا میں کون سی ترقی کر دی؟ MG ہاسپٹل میں جا کے دیکھو 90% ڈاکٹر 95% غیر مسلم ڈاکٹر ہیں، MBBS MD IAS وہ کلیکٹر IPS وہ کلیکٹر DM۔ چلو نماز چھوڑی تو دنیا میں کون سا عہدہ پا لیا ہم نے؟ دنیا میں کتنے بچے ہمارے IAS ہیں، کتنے IPS ہیں، کتنے انجینئر ہیں؟ جھوٹ موٹ کی ڈگری تو 10,000 میں بتیری مل جائیں گی انجینئر کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، رشتہ کر لو۔ حضرات ایسے کام نہیں چلے گا، آپ دنیا میں بھی آگے نہیں، دین میں بھی آگے نہیں۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اور آگے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب میرے اندر کمی ہے، آپ کے اندر کمی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کے فرمان کو پامال کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا، ورنہ حضرات ہم سنتوں کو جب ادا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، آج سرکار غریب نواز کو دنیا یوں ہی تھوڑی